औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लाख सीन न्यूज़ के प्रोग्राम एजुकेशन सीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर गज़नफ़र अब्बास साहब। प्रोफेसर गज़नफ़र अब्बास साहब सीनियर प्रोफेसर हैं, मोर देन 14 ईयर्स से एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तजर्बाकार हैं, PhD मैथ के अंदर स्कॉलर्स हैं। हम उनसे बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद मुख्तार भट्टी साहब, इंस्ट्रक्टर हैं GCT कॉलेज मुल्तान में, मोर देन 30 ईयर प्लस से एक्सपीरियंस है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद वकास अमीन साहब, स्टूडेंट हैं ग्रेजुएट के। हमारा टॉपिक है हमारा पाकिस्तान का निज़ाम तालीम और दौर जदीद के तकाज़े। क्या हमारा निज़ाम तालीम मौजूदा दौर या जदीद दौर के तकाज़ों से मुताबिकत रखता है? इस टॉपिक पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेसर गज़नफ़र अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रिया, आपने दावत दी। जी जी। और जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके ऊपर पूरे मुल्क में जदीद तकाज़ों के हवाले से, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से एक भरपूर कैंपेन होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं सर, हमारे गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, जो इंस्टीट्यूट हैं, तालीम के इदारे हैं, उनमें एक रट्टा सिस्टम जो गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से चला आ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो नॉलेज की, तालीम की, इल्म की तबाही का सबब है। क्या रट्टा सिस्टम किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और उसका कोई मुतबादिल निज़ाम राइज किया जा सकता है जिससे बच्चों को हम बाकायदा तालीम दें, नॉलेज दें, ना कि रट्टा लगा के सिर्फ पास, मार्क्स और नंबरिंग की दौड़ में शामिल कर लें? जी बिल्कुल। रट्टा सिस्टम जो है वो तख्लीक को ख़त्म करता है। स्टूडेंट्स में जो तख्लीकी सलाहियतें उजागर होती हैं वो मांग पड़ जाती हैं। तो रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। और गुज़श्ता साल 2024 के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट हुआ कि अब जो है वो पेपर में एनालिटिकली और अनसीन क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। और ये सब तब्दीलियों का जो वजूहात हैं वो यही है कि रट्टा सिस्टम ख़त्म किया जाए। और ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रट्टा सिस्टम से एक स्टूडेंट्स की सलाहियतों को उजागर होने में बहुत ज़्यादा रुकावट का सामना होता है। जी बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस के हवाले से हमारा वही पुराना सिलेबस चला आ रहा है, गुज़श्ता कुछ 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अलबत्ता उस सिलेबस में जो थोड़ी बहुत तब्दीली आती है वो 2-4 साल बाद किसी बुक में आप 1-2 चैप्टर चेंज कर देते हैं। क्या सिलेबस को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होना चाहिए, या आप समझते हैं कि जो मौजूदा मुख्तलिफ़ क्लासेस के, मैं मैट्रिक से लेके मैं मास्टर डिग्री या PhD लेवल तक की बात करता हूँ, क्या हमारा सिलेबस वो दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ठीक है इन क्लासेस का? जी, इसमें जो सिलेबस की अपग्रेडेशन है ये ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि नए सब्जेक्ट शामिल करने चाहिए जो आजकल ट्रेंडिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, प्रोग्रामिंग है, या कंप्यूटर से फील्ड स्टडीज़ हैं। इनके छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट बना के ये इंटर मैट्रिक में भी शामिल कर देने चाहिए जी। और सिलेबस में तब्दीली ज़रूरी है। इसमें जो है ना वक्त के साथ साथ जितनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं उतनी तेज़ी से हमारा सिलेबस भी बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे मोहम्मद मुख्तार भट्टी साहब से। भट्टी साहब, ये बताएं कि आज भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस लेवल की सतह पर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको आज भी हम ज़िम्मिया काम की मद में असाइनमेंट देते हैं कि आपने ये लिख के लाना है घर से। क्या हम बच्चों को बजाय ज़िम्मिया काम देने के, वो एक सिर्फ लिखने की एक प्रैक्टिस देने के, उसके अलावा हमें कोई बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पे प्रोजेक्ट देना चाहिए, कोई असाइनमेंट देनी चाहिए जिससे वो अमली तौर पे करके लाएं? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में ये है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ टेक्निकल एजुकेशन से है। जी बिल्कुल।
جہاں تک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہاں پر 40-60 تھیوری پریکٹیکل کا تصور ہے. اچھا. ہاں جی, 40% پریکٹیکل اور 60% تھیوری. اس میں یہ ہے کہ جو پریکٹیکل ورک ہے اس کی تھرو آؤٹ دا سیشن جو ہے وہ اسیس کیا جاتا ہے بچے کو, کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا پریکٹیکل, اور وہ اس بیس پر ہوتا ہے کہ بچہ پریکٹیکل کتنا ایک پرفارم ایکچولی کر سکتا ہے, ایکچولی پرفارم کتنا کر, پرفارمنس بیس پر اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے. اور اس بیس پر اگر ایویلیویشن ہوتی رہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ جس نے میکسیمم مارکس حاصل کیے ہیں یقیناً وہ پریکٹیکلی اس کام کو کر بھی سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. چونکہ تعلق ایک ٹیکنالوجی کالج سے ہے, ہمارے ہاں آج عملی طور پر جو دیکھا جا رہا ہے زمینی حقائق کہتے ہیں. زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو یونیورسٹیز میں, کالجز کے اندر جو پلانٹ وزٹنگ کروائی جاتی ہے پریکٹیکلی طور پہ, وہ پلانٹ وزٹنگ جسٹ فار چل ہوتی ہے کہ آپ پلانٹ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, وہاں کپ چائے کا پیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. پلانٹ وزٹنگ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں کہ اس پلانٹ کے بارے میں وہاں کیا ہو رہا ہے, کون سا پروسیس کس حصے میں ہوتا ہے, کون سی مشین کرتی ہے, مشین ورکنگ کیسے کرتی ہے, وہ ڈیٹیل ایک وزٹنگ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کیونکہ ایک فارمیلٹی کی جاتی ہے کاغذات میں کہ ہم جی بچوں کو وہاں انڈسٹری وزٹ کروا دی گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے جو پریکٹیکلز ہیں بچوں کو ان کی خاطر, کیونکہ بچہ جب ایکچول کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت کچھ لرن کرتا ہے جی. اس وجہ سے ہم جو ہے مختلف جگہوں کے وزٹس ہمارے سلیبس میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں. ان کے مطابق سے سول ٹیکنالوجی سے متعلق بچہ ہے تو وہ بیراج پر جب جائے گا وہاں آلریڈی لیٹر ان ہائر اتھارٹیز کو, ایکسین یا سب ڈویژنل آفیسر کو لکھ دیا جاتا ہے. وہ وہاں پراپر بندہ ڈپیوٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. جب یہاں سے ٹور کالج بس پر وہاں پہنچتا ہے تو وہ سچ مچ ان بچوں کو وہی آپریشن جو بچہ کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کیونکہ ماڈل یا ایکچول چیز جب سامنے بچہ دیکھے گا تو وہ میکسیمم لرن کرتا ہے. تو وہاں وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, کوئی نیا چیز ریفائن ہو رہی ہے یا پروجیکٹ پر وہاں پر بیراج پر ری ماڈلنگ ہو رہی ہے تو نئی مشینری, نئے ایکوپمنٹ, نئے میتھڈالوجی وہ اڈاپٹ کرنے میں ان بچوں کو بالکل نالج حاصل ہوتا ہے. اور ہم ایسی ہی وزٹس مختلف جگہوں پر پہلے بھی ڈیفائنڈ ہے, اب بھی اتھارٹی جو ہے اس کو عین جدید تقاضوں کے مطابق کورسز میں تبدیلیاں لا کے ان کے مطابق وہ ایکوپمنٹ کی ٹریننگ اساتذہ کو دے رہی ہے تاکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیں. اس سے یہ ہے نہ صرف وہ پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی میکسیمم ارن کر سکیں تاکہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ان میں یہ جذبہ سچ مچ پیدا ہو. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے وقاص امین صاحب سے. وقاص امین, یہ بتائیں کہ آپ بطور اسٹوڈنٹ اس وقت جو یونیورسٹیز میں یا تعلیمی اداروں میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے کہ تعلیم پاکستان میں مفت ہے, کیا یہ دعویٰ, یہ اعلان سچ ہے؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سر, یہ دعویٰ تو وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں ایجوکیشنل سسٹم جو میٹریکولیشن تک ہے, میٹرک تک تو فری تعلیم ہے, کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فری ہے بچوں کے لیے جی. لیکن جو مشکلات یا فائنینشلی جن کو جب بچوں کو پرابلم ہوتی ہے, جب فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی, بچوں کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم FSC گریجویشن تک جائیں اپنی تعلیم لے کے, تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم کو مفت کیا جائے تاکہ وہ بچے جو میٹرک کے بعد مزدوری میں لگ جاتے ہیں یا جو کماتے ہیں اور ان کے پاس فائنانس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ایجوکیشن پہ لگا سکیں, کیونکہ انہوں نے گھر سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ آگے نہیں پڑھ پاتے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے گریجویشن جو اس سے آگے, کیونکہ میٹرک تک کوئی اتنی فیس نہیں ہوتی بچوں کی, بہت کم ہوتی ہے, اور اس سے آگے ایجوکیشن سسٹم کو کچھ فری مطلب بچوں کو ریلیکس کرنا چاہیے
تاکہ وہ اپنا کچھ پڑھ سکیں. جو فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, ان کے بچوں کے بھی خواب پورے ہو سکیں. یہ چیز ضروری ہے سر. جی بہت شکریہ. آلموسٹ یونیورسٹیز کالجز میں سیمسٹر سسٹم چل رہا ہے, پورے پاکستان میں تقریباً چل رہا ہے. تو کیا سیمسٹر سسٹم میں جو مختلف یونیورسٹی کالجز سے آنے والی شکایات ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں, میل ہو چاہے فیمیل ہو, اساتذہ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اکیڈمک سٹاف ہے اسی کو اپنا پیپر اپنا سبجیکٹ خود چیک کر کے خود مارکنگ کرنی چاہیے, یا انسٹیٹیوشن میں اکیڈمک کا سٹاف علیحدہ سے ہونا چاہیے, ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ الگ سے ہونا چاہیے؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ آج کل اسٹوڈنٹس کو بڑا یہ مسئلہ فیس کر رہے ہیں, فیمیل ہو یا میل ہو. جی بالکل. تو سر یہ بالکل ان کا جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کا بتایا وہ بالکل الگ ہونا چاہیے, کیونکہ جو پروفیسر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں وہ صرف ان کو پڑھانے تک ہونا چاہیے, اور جو ان کی مارکنگ ہوتی ہے بچوں کی, جو ان کے پیپرز وغیرہ چیک ہوتے ہیں, تو اس کا جو ہے وہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ الگ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو چیک کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک پروفیسر کی کیپیبلٹی بھی چیک کر سکیں کہ استاد کتنا بچوں تک ان کو اویئر کر رہا ہے نالج کے تھرو, ان کا سلیبس کے تھرو ان کو کتنا پڑھا رہا ہے, بچوں کو کتنا فرق پڑ رہا ہے. اور بلیک میلنگ بالکل, اب جو پروفیسر پڑھاتے ہیں جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ چیز تو ہوتی ہے کہ بھائی بلیک میلنگ آج کل عام چل رہی ہے. جی بہت شکریہ. ہم آئیں گے پروفیسر غضنفر عباس صاحب کی طرف. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ سیمسٹر سسٹم کی یقیناً فوائد بہت زیادہ ہیں ایجوکیشن میں, اس کی آڑ میں یہ جو بلیک میلنگ ہے اساتذہ کی طرف سے اکثر شکایات آتی ہیں, کیا ان دونوں اکیڈمک ڈپارٹمنٹ اور ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ان کو الگ کر دینا چاہیے, یا سیم اسی اساتذہ کے پاس اختیارات رہنے چاہیے کہ وہ اپنے ہی بچے کو پڑھائے گئے ایگزام کے خود ہی مارکنگ کر دے, چاہے وہ پروگریس دے کہ جی بڑی اچھی میری پرفارمنس رہی, میرا رزلٹ اتنا اچھا ہے, یا وہ کسی بچے سے انتقامی کارروائی کرنا چاہے تو جی آپ نے مجھ سے رویہ صحیح نہیں رکھا لہٰذا میں آپ کو فیل کروں. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجیے. جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچر ہیں, اساتذہ کرام ہیں, ان کو آلریڈی قوم کی طرف سے ایک ٹرسٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بااعتماد انسان ہے, ان کے ہاتھوں ہماری نسل جو ہے وہ پرورش پائے گی. جی بالکل. اس کو سکھایا جائے گا. اگر ایک ٹیچر اس اعتماد کے اوپر پورا اترے, اپنے اسٹوڈنٹس کو ایمانداری سے ایویلویٹ کرنا چاہے, تو میرے خیال میں تھرڈ پارٹی سے زیادہ وہ خود ایویلویٹ کر سکتا ہے. اور ٹیچر کو ایک امپارشل رویے کے ساتھ سب سٹوڈنٹس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر ٹیچر خود سے اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے, اپنے آپ کو امپروو کرے, سیکھے, اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلے, بڑا سکسیسفل یہ ہے, پوری دنیا میں یہ رائج ہے. تو یہ میرے خیال میں ٹیچرز کو امپروو ہونا چاہیے. یہ سسٹم سیمسٹر سسٹم ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک لچک ہوتی ہے کہ ٹیچر اپنے سلیبس کو بھی امپروو کرتا رہتا ہے, اور ایک اسٹوڈنٹس کو سیکھنے میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتا رہتا ہے. تو یہ ٹیچر کے اوپر انفرادی طور پہ ذمہ داری ہے کہ اس سسٹم کو بہتر بنائے. جی بہت شکریہ. جیسے کہ ہیومن ایرر ہر جگہ موجود ہوتا ہے, اگر اس سیمسٹر سسٹم میں اختیار بھی انسٹرکٹر اور ٹیچر کے پاس ہو مارکنگ کا, 1% بھی ہیومن ایرر ان ٹیچنگ سٹاف کے اندر موجود ہو, وہ 1% ہیومن ایرر کتنی تباہی کا سبب بنتا ہے, کتنے تھاؤزنڈ آف اسٹوڈنٹس کو پر ایئر ان کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے, خراب کر سکتا ہے, کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا سکتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس حوالے سے جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان میں اسٹوڈنٹس افیئر کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اپنے گریونس یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ریکارڈ میں لاتے ہیں. تو یونیورسٹیز کو چاہیے کہ جو یونیورسٹی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہ بہتر بنایا جائے, تاکہ اسٹوڈنٹس چونکہ ہمارا مین اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمارا اثاثہ ہیں, اور یہی ہمارا فیوچر ہے. تو یونیورسٹیز اٹانومس ہوتی ہیں, اور کافی ساری یونیورسٹیز بڑا بہتر بھی ان کا نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں امپروومنٹ کا چانس تو ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ 1-2% اگر کوئی پرابلم ہے تو اس سے ایک جنرلائزڈ پرسیپشن نہیں بنا سکتے. بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں, اور ابھی بھی ایسے اساتذہ کرام ہیں جو بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو اچھے اساتذہ کرام ہیں ان کی جو ہے نا ان کو سراہا جائے,
تاکہ جو ہے نا باقی ٹیچر جی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امپروو کریں. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خود اقتصادی کا عمل جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, ایجوکیشن میں موجود ہے. تو ہمارے کالج کی بات کریں تو ہمارے کالج میں کیا ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی تربیتی ورکشاپ کورسز کرائے جاتے ہیں؟ جی بالکل. جو ٹیچرز کی ورکشاپ ہوتی ہیں فار ایگزامپل کالج سائٹ پہ, تو وہ ادارہ جو ہے ان کی ورکشاپ کرواتا ہے. جی. اور جہاں تک امپرومنٹ کی بات ہے تو وہ ٹیچر کی پہلی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پیسیو نہیں کرے کہ وہ سیکھنا چھوڑ دے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ہر نئے دن میں وہ چیزیں سیکھتا ہے, کیونکہ اس کا کام ہے چیزیں سکھانا. جب وہ خود سیکھنا چھوڑ دے گا تو وہ سکھا بھی نہیں پائے گا. تو جب بھی آپ اپنا لیکچر ڈیلیور کرنے جائیں تو آپ پہلے پریپیئر ہوں, آپ کو اپنے آبجیکٹیو کلیئر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے اوپر اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سیکھے, سیلف لرننگ کا ایک نظام لے کے آئے اپنے اندر. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے محمد مختار بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان کا کسی بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلیم یافتہ جو اسٹوڈنٹ ہے, جب وہ جاتا ہے بین الاقوامی یورپ کے یا کسی ملک میں جاب کے لیے حوالے سے, تو وہاں کا اسٹوڈنٹ اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے نالج میں بڑا گیپ آتا ہے. ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ کو جونیئر رکھا جاتا ہے, اسی سال سے پاس ہونے والے ان کے, فار ایگزامپل آسٹریلیا کی بات کریں, ہم یو کے کی بات کریں, ہم امریکہ کی بات کریں یا کینیڈا وغیرہ دیگر ممالک میں. تو ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کوئی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ماسٹر ڈگری یا گریجویشن ڈگری ہولڈر ہوتا ہے انجینئرنگ کی کلاسز میں بھی, وہاں جا کے دیگر ممالک کے انجینئرنگ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتا. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں جو سلیبس چل رہا ہے جی وہ یقینی بات ہے کہ جو ایڈوانسڈ کنٹری ہیں وہاں پر چلنے والے یا رواں سلیبس اس سے ملتا جلتا ضرور ہے, لیکن ایکوپمنٹ وائز کچھ جو ہے لیٹسٹ قسم کے ایکوپمنٹ جو ہے نا اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے, خصوصاً جو پرانے ادارے ہیں جی, نئے جو ادارے ہیں ان میں جو ہے اتھارٹی وہ مکمل سلیبس کریکولا کے مطابق وہاں پر ایکوپمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اور جو آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان میں ہمارا جو یہاں کا تعلیم یافتہ بچہ ہے یہاں سے ٹریننگ یا کورس ڈپلومہ یا انجینئرنگ کر کے دوسرے ممالک میں جاتا ہے تو اسے مسائل درپیش ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پہلا پرابلم جو تھا پہلے بہت پہلے ہوتا تھا لینگویج پرابلم. جی, اردو میڈیم ہوتا تھا, اب اتھارٹی نے کمپلشن کر دی ہے انگلش میڈیم میں. اب ہمارے بچے الحمدللہ انگلش میں ہی ڈپلومہ کرتے ہیں اور اسی بیس پر وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ایکول سٹینڈ کر کے وہ اپنی ارننگ کر رہے ہیں. کیونکہ اصل میں اگر گیپ ہے تو صرف یہ ہے کہ اس کو لیٹسٹ تقاضوں کے مطابق اس کو سلیبس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. اور ہائر اتھارٹیز اس وقت اساتذہ کو بھی ٹریننگ دے رہی ہے, سلیبس کو بھی دوبارہ اپ ٹو ڈیٹ کر رہی ہے اور ان تقاضوں کے مطابق ان کو ٹریننگ اساتذہ کو دے رہی ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ مجھے کم و بیش 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. ہمارے شاگرد ہیں جو الحمدللہ ابو ظہبی میں 24 لاکھ پر منتھ تنخواہ لے رہے ہیں. اور صرف اسی بیس پر, صرف ایک نہیں بچہ, کئی قطر میں کچھ کام کر رہے ہیں, سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, صرف ڈپلومہ بیس پر وہاں پر. تو اس کا مطلب ہے ہمارے بچوں میں یہ اہلیت ہے تو وہاں ان کو وہ ان لوگوں کو کمپیٹ کر کے اتنی ارننگ کر رہے ہیں. ہاں یہ جو گیپ ہے اس کے لیے گورنمنٹ ہر اپنی سطح پر پوری ٹرائی کر رہی ہے کہ اس کو جو گیپ ہے سلیبس وائز یا مشینری یا ایکوپمنٹ یا ٹریننگ وائز وہ ان سے ان کے لیٹسٹ اس کے مطابق آراستہ کر رہی ہے, تاکہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ہر لحاظ سے کور کر کے
تاکہ ہمارے بچے جو ہیں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوں وہ نہ صرف اپنے ملک میں خدمت کریں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی رہ کر وہاں پر کام بھی کریں، ملک کے لیے بھی ارن کریں۔ جی بہت شکریہ، ہم اب شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کا۔ ناظرین، پاکستان میں نظام تعلیم میں موجود بہت خامیاں ہیں۔ ہمیں دور جدید سے ہم آہنگی کے لیے اپنے سلیبس کو بدلنا ہوگا، سلیبس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ سلیبس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی اداروں میں آلات ہیں ان کی جدت کے حوالے سے بھی سالانہ بنیادوں پر تبدیلی کرنی ہوگی۔ آج سے کسی بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں لے لیں تو وہ بھی 20-20 سال پرانے جو آلات ہیں، وہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمارے اساتذہ آج بھی بیچارے بچوں کو ان پرانی ٹیکنالوجی، پرانے آلات کے ذریعے ٹریننگ اور تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے سے پہلے پاکستان کا مستقبل، نوجوان، ان کو دور جدید کی تعلیم سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کا فروغ دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔